बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 मई आज हफ्ते का दिन है। मेरे साथ साबिर शाकिर भाई मौजूद हैं और 5 अहम नुकात हैं जिस पे हमने बात करनी है और इसमें काफ़ी तफसील से कुछ चीज़ें से मैंने पूछनी है। इसमें एक तो इमरान खान की रिहाई का मामला है, क़यादत के मामलात हैं और एजाज चौधरी साहब की आज रिहाई भी हुई, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मामला, उस पे अमरीकी स्टेटमेंट जो आई है वो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। अभी तक उसे पाकिस्तान में सही पढ़ा नहीं गया। मैं उसकी थोड़ी तफसील बताऊंगा। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और 9 मई का उर्स भी आपको पता है आ रहा है 6 दिन के अंदर। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मामला, अमरीकी नायब सदर की स्टेटमेंट जो हुकूमत ने अपने अल्फाज में तो बयान की है, वो इसे हिंदुस्तान की सफारती नाकामी समझ रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 5 जुमले अगर आप देखें जिनका हुकूमत अगर तर्जमा कर ले, एक तो दहशतगर्द हमला, उसमें उन्होंने तस्लीम किया इलाकाई तनाज़ा पाकिस्तान ताउन करे, ये उन्होंने कहा, और दहशतगर्द जो इन इलाकों में उनका पीछा करें। अब देखिए, पाकिस्तान तो ताउन के लिए तैयार है, लेकिन ये क्या शहबाज शरीफ से पहलगाम की माफ़ी मांगी जा रही है, मजम्मत करने का कहा जा रहा है, जिस तरह ये इमरान खान को 9 मई के मामले पर मजम्मत मांगते रहे, माफ़ी मांगते रहे। क्या अब ये मामला इनके सामने आ गया? ये साबिर भाई के सामने रखेंगे, लेकिन इसके साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान की 10 अरब डॉलर की तिजारत भी हो रही है और ये श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई के जरिए जो बंदरगाहों से भेजी जाती गैर कानूनी तिजारत है, वहां पर अगर आप देखें कागजात बदल कर, लेबल बदल कर मेड इन यूएई और दीगर ममालिक का नाम लगाकर इस तिजारत को किया जाता है। ये इंपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से 3.1 अरब डॉलर का खसारा भी है। इसमें बासमती चावल, गुलाबी नमक, टेक्सटाइल वगैरह अद्वियात हैं। और इसके अलावा आज सबसे अहम मामला सहाफत का दिन है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद अब तक 12 सहाफ़ी जो है वो शहीद हो चुके हैं, 11 पर कातलाना हमले हो चुके हैं और 300 से जायद को संगीन धमकियां, और इसमें 72 सहाफ़ियों पर हमले हुए, जिसमें 7 बड़े सहाफ़ी अगवा और मिसिंग हो चुके हैं। 62 को अगवा की कोशिश की जा चुकी है और सैकड़ों के ऊपर इस वक्त मुकदमात हैं। सहाफ़ी इस वक्त जो मुल्क से दरबदर हैं, अपना वतन छोड़ के जला वतन है, वो आपके सामने भी बैठे हुए हैं इस वक्त। और इस सारे मामले पर आज साबिर भाई से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। साबिर भाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने कह दी हैं। इसमें सबसे पहले तो अम खान की रिहाई की बात करना चाहता हूँ मैं आपसे कि इस पे जो लाए अमल है, क्योंकि 1 महीना है, अभी लीमा खान की एक स्टेटमेंट आई कि 1 महीना है, उसके बाद ये केसेस को लटकाएंगे और एक 8 तारीख को केस खान का लगा है अलकादिर का, लेकिन बरीयत का। आपको क्या लगता है क्या होगा? और इस पे क़यादत का थोड़ा सा रोल आप बता दें। अच्छा, उसमें जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, वो तो डिसाइड होना है जीएचक्यू में। वो तो जनरल साहब ने डिसाइड करना है और जनरल साहब उस वक्त डिसाइड करेंगे जब उनको 100% यकीन हो जाएगा कि मैं महफूज हो गया हूँ। और उनका महफूज होना कब बनता है? वो समझते हैं कि नवंबर अगर गुजर जाए तो वो फिर अगले 2 साल तक महफूज तस्वर किए जाएंगे। ये एक उनकी जो एक ह्यूमन और मैनुअल कैलकुलेटिंग है, मैं वो बता रहा हूँ, कैलकुलेशन उनकी जो है वो इसके अकॉर्डिंगली वो सोच रहे हैं। और इस दौरान इमरान खान साहब के साथ वो किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ चैनल से, एक नहीं मल्टीपल चैनल हैं, उनके ज़रिए से उनको उन तक बात पहुंचाई जाती है, उन तक एक्सेस हासिल की जाती है और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ये गपशप चलती रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो है डिस्ट्रस्ट का, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि डर बहुत है दूसरी साइड पे। इमरान खान साहब तो कैदी हैं और वो तो जेल में बैठे हैं, उनको तो कोई इशू नहीं है। उनका मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम ये है कि वो जेल में बैठे रहेंगे, तो वो उसके लिए तैयार हैं। जब बंदा जेल में बैठने के लिए तैयार हो जाए और जेल की कैद को वो अपने लिए सजा न तस्वर करे, बल्कि वो कहे कि ठीक है, ये एक प्रोसेस चल रहा है, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा है, तो फिर आप उसको बहुत जल्दी तोड़ नहीं सकते। तो दूसरी जानिब अलबत्ता ये मसला मौजूद है कि अगर हम इस पहलवान को छोड़ देते हैं और तमाम तर गारंटीज के बावजूद भी छोड़ देते हैं, तो भी ये इतना ताकतवर हो चुका है कि जब तक अगर ये चाहेगा तो उस मुआहदे पे भी अमल कर लेगा, और अगर ये चाहेगा तो अपनी मर्जी करेगा बाहर आके। तो जो जेल में अपनी मर्जी करने से बाज नहीं आ रहा, वो बाहर निकल कर कैसे बाज आएगा? तो ये एक बहुत ही वो गंभीर किस्म की एक गुंजलें हैं, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है अभी तक। बिल्कुल। क़यादत का इसमें आपको क्या किरदार नज़र आ रहा है? लोग काफ़ी लाएअमल माँगते हैं पार्टी में। इस वक़्त आपके सामने हालात सारे,
سلمان کرمالیا صاحب بھی ہیں، شیخ وقاص بھی ہیں، بیرسٹر گور بھی ہیں، علی امین گنڈا پور. کوئی ایسا لائے عمل یہ بنا سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں یہ لوگ؟ دیکھیں لاہ عمل بالکل ایک پولیٹیکل مومنٹم تو ان کو رکھنا چاہیے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ان کو پولیٹیکل مومنٹم رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو تحریک پیدا کرنی چاہیے، موبلائز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ ہوگا. ایک وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اگر یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو لوکل میڈیا تو بے شک ان کو کور نہ کرے اور وہاں پہ تو پابندیاں ہیں، لیکن سوشل میڈیا موجود ہے، ڈیجیٹل میڈیا موجود ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے. اور اس لیے ان کو یہ سٹرگل تو کرنی پڑے گی. اور یہ بات درست ہے علیمہ خان صاحبہ کی بھی اپنے بھائی کے لیے کہ آدھا گھنٹہ تو یہ نکال ہی سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ گرفتار نہیں کر سکتے. وہ جو پیک تھی نا، فاسسٹ پیریڈ جو پیک تھا وہ گزر چکا ہے اور اب یہ ڈکلائن کی طرف ہوں. اب یہ سب کو ایم پی ایس کو گرفتار کریں گے، ایم این ایس کو گرفتار کریں گے، کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیں گے، ایک بات. دوسری بات ہے اب یہ وہ دہشت گردی، بغاوت، غداری، وہ مقدمات بھی اب قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کریں گے، دفعہ 144 کے تحت اریسٹ کریں گے. وہ دو ہفتے بعد، ہفتے بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد ضمانت ہو جائے گی. جیسے ابھی عالیہ حمزہ جو ہیں وہ ایک بہترین مثال ہے پنجاب میں، وہ کر رہی ہیں، سٹرگل کر رہی ہیں. اور ان کو حالانکہ پچھلے دنوں جب ان کو اریسٹ کیا ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور اچھا خاصا ان کے جسمانی تشدد ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ قائم دائم ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے ان کو اصل میں نکلنا پڑے گا پی ٹی آئی کو، اور جیل جانے کے لیے، گرفتار ہونے کے لیے اور کوئی 2-4 ڈنڈے کھانے کے لیے بھی ان کو تیار رہنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی جو لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ عمران خان صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور باقی جتنی بھی لیڈرشپ ہے لاہور میں موجود ہے. آج اعجاز چوہدری صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر صفاس چیمہ ہیں، وہ سب کے سب بیٹھے ہیں جیلوں میں، اور وہ بھی ایک سٹرگل کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ جو باہر لیڈرشپ ہے ان کو بہت زیادہ پرولیجز حاصل ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، تو ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر یہ کہ پنجاب اسمبلی آپ کے پاس فورم ہے، کے پی کے اسمبلی فورم ہے، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، اور باقی اسمبلیز ہیں، پنجاب اسمبلی ہے، وہاں پہ ان کو اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا جو پولیٹیکل مومنٹم بنتا ہے، دوسرا آپ کا ووٹر سپورٹر موبلائز ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ کو جگہ ملتی ہے میڈیا میں. یہ جتنا مرضی پابندیاں لگا لیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور اس ایک ٹویٹ نے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور وہ باقی سب ایک طرف اور ان کا ایک ٹویٹ اپنی طرف ایک طرف رہ گیا. بالکل صحیح. اچھا، یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آج، اس کا بیانیہ بھی بڑا پروفیشنل سا تھا، اس میں اضافہ کوئی ڈیجیٹل انتشاری یہ وہ کوئی اس طرح کا ذکر نہیں تھا، پیورلی بھارت پہ فوکس تھا. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی تھوڑی تبدیلی نظر آئی؟ آپ کہا کہ ہم عوام کے اعتماد پر امنگوں پر اتریں گے، تو وہ کیا 8 فروری کی امنگیں ہیں یا امنگیں؟ وہ تو جب آپ بھی کافی شرارتی ہو گئے ہیں اور امنگیں تو اس وقت پتہ چلے گا صحیح والی امنگوں کا. تو اگر یہ واقعی، میں کہتا ہوں اگر واقعی کوئی تھریٹ ہے، اگر واقعتاً بھارت سے کوئی خطرہ ہے، ایکچوئل ریئل خطرہ ہے، تو قومی سلامتی چاہیے، قومی یکجہتی چاہیے. تو پھر تو ان کو فی الفور رہا کرنا چاہیے، کیونکہ بھارت کے ساتھ جنگ کا مطلب ہے بالکل ایک دو بدو لڑائی. ٹھیک ہے، یا ہم نہیں یا وہ نہیں، یہ لڑائی، یہ اس طرح کی جنگ ہوتی ہے. اور ایسے موقع پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب یکدم ایک ایمرجنسی نافذ کی جائے اور سب کو اکٹھا کیا جائے. ماضی میں آپ چلے جائیں، مولانا مودودی صاحب کو سزائے موت ہوئی تھی، اور بڑے بڑے نامور سیاستدان ان کو جیلوں سے نکالا گیا تھا، اور ایک قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے. پھر آپ 2019 میں چلے جائیں، زیادہ دور کیوں جاتے ہیں، 2019 میں چلے جائیں، جب بالا کوٹ ہوا تو اس وقت بھی کتنی زیادہ تحریک شروع ہو گئی تھی، اور ایک ہمیں نظر آ رہا تھا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور نیشنل سیکورٹی ہو رہی ہے، بند کمروں کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور بتیاں بجھائی جا رہی ہیں،
اور موٹر ویز پہ رن وے جو انفارمل رن ویز ہیں وہ وہاں پہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. تو وہ چیز جو ہے نا اس وقت ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی. اور ایک بات اگر وہ واقعتاً ایسا ہے, میں کہتا ہوں اگر ایسا ہے اور تو پھر تو اب تک جیل کے دروازے کھل جانے چاہیے تھے. اب تک تو شاہ محمود قریشی صاحب جو آپ کے پاس سینئر موسٹ وزیر خارجہ ہیں اور ان کے اچھے تعلقات ہیں, ان کی لوگ عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو آپ کو رہا کر دینا چاہیے تھا کہ جناب آئیں, آ کے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو آپ بروئے کار لائیں اور ایک یہ مقدمات ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, مقدمات کیا بالکل ہوا, مقدمات ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی تو آخر یہی کام کر رہے ہیں نا جی, ہم پہ بھی تو بالکل صحیح مقدمات ہیں لیکن ہم اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں پاک بالکل بھارت صحیح بات کشیدگی کو. تو وہ بالکل صحیح آپس بات کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اس طرح کا نا کوئی ایکٹیویٹی. جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے آپ اس کو ذرا دیکھ لیں, اس میں آپ کے وزرائے اعلیٰ نہیں ہیں. اس میں سب سے مین آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں تھے. آزاد کشمیر کے صدر تھے, وہ نہیں تھے. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے, وہاں کے گورنر نہیں تھے. اس کے بعد کوئی چیف منسٹر نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ سندھ طاس معاہدہ تھا نا, وہاں پہ جی جی پھر آپ کو سیکٹری آپ پاشی ہونا چاہیے تھا, بالکل irrigation سیکٹری آپ کا منسٹر آبی وسائل ہونا چاہیے تھا. تو اس طرح کی چیزیں, وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ خاندان کی میٹنگ ہے. وہاں پہ سمدی صاحب بیٹھے ہیں, چچا بیٹھے ہیں, فلاں بیٹھا ہے. وہ ایک خاندان کی میٹنگ لگ رہی تھی, نیشنل بالکل سیکورٹی کمیٹی کی وہ میٹنگ ہرگز نہیں لگ رہی تھی. اس لیے یہ شکوک و شبہات خود پیدا کرتے ہیں. بالکل فورن ڈپلومیسی بھی شہباز شریف صاحب تو کافی سارے ممالک سے رابطہ کر رہے ہیں, عرب دنیا سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ساڑی صلح کرا, مطلب بات ٹھنڈی کروا دیں. امریکہ بھی نہیں کہہ رہا ہے, بہت چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس میں اب جاوید چودھری صاحب نے کبھی بیان دیا کہ اگر ہتھیار رکھیں ان پہ آپ لگائیں تیل اور بارڈر کی طرف چلے جائیں, تو مطلب اب یہ تو جنگ تو سیریس ہے صابر بھائی, یہ تو مطلب آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے کہ ہوگا اگر ہونی ہے کیا مطلب, وہ تیار بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہتھیاروں پہ لگائیں تیل. تو اب وہ F-16 پہ اب کس طرح تیل لگائیں گے لوگ؟ اتو ہی اندازہ لا رہا ہوں جی کہ جنگ کتنی سیریس ہے کہ جاوید چوہدری صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جناب آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے ہتھیاروں میں تیل لا کے تھے آ جاؤ. اس کے بعد یہ جنگ کو انہوں نے نا خود ہی مذاق بنایا, بنا دیا واقعی اور صحیح پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ وردی بھی استری کروا لیں. استری کروا لیا بھائی سے جو میدان جنگ میں جاتا ہے وہ وردی استری کروا کے جاتا ہے. وہاں تو کوئی کچھا مل جائے, کوئی نکر مل جائے, کچھ بھی نہ ملے, وہ تو پھر دوڑتے ہیں میدان جنگ میں. اور یہاں پہ زلزلہ آ جائے چھوٹا سا تو لوگ ہر چیز چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جنگ پہ جانا آپ نے استری کروا لیں. تو نہیں آپ سیریس نہیں لے رہے, وہ ان کی باتیں بڑی سیریس نہیں, وہ مطلب ان کے بعد بھی انہوں نے یہ مجھے بچپن میں یاد آ گیا, آپ کو بھی یاد آئے گا جی یقیناً. تو وہ محلے میں نا ہفتہ 15 دن بعد ایک آواز آتی ہوتی تھی کہ منجی پیڑھی ٹھکوا لو. بالکل صحیح بات, وہ ٹھیک ہے منجی نا جی. ٹکوانے کے لیے. اچھا تو یہ جو ابھی اچھا یہ صابر بھائی, یہ جو پریشر آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ کی طرف سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی پہلگام کی پہلے مذمت کرے یا معافی مانگے, کیونکہ تحقیقات کا مطالبے کا تو انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں تحقیقات کے لیے, اس کی طرف سے جواب کوئی نہیں ہے. اور یہ بات عمران خان بھی نے بار بار کہتے رہے 9 مئی کی آپ کرا لیں تحقیقات, CCTV فوٹیج لائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے معافی مانگ. اب یہی وہ کیا مقافات عمل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, طاقتور بھارت یہ ہے تو میں کہتا ہوں جی اس سے کہیں زیادہ سیریس ایشو ہے سبھی بھائی. یہ جو ان کو پتہ کیا کہا گیا ہے, جی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھارت کو ایک سرجیکل سٹرائک کر لینے دیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیمانڈ آئی ہے ان کو, یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ ایک حملہ کر لینے دیں, ایک سرجیکل سٹرائک کر لینے دیں, اور آپ نے پھر اس کا جواب نہیں دینا. یہ بالکل وہی پوزیشن ہے جو 2019 میں تھی بالا کوٹ کے وقت. ٹھیک ہے, بالا کوٹ کے وقت بھی یہی کہا گیا تھا. بالا کوٹ سے پہلے جب پلوامہ ہوا تو انہوں نے کہا, اس وقت امریکن سیکرٹری اسٹیٹ تھے جان پومپیو تھے, ٹھیک ہے نا, مائک پومپیو تھے. مائک پومپیو کا باجوہ صاحب کے ساتھ رابطہ بھی تھا, اور اس وقت بھی یہی ڈیمانڈ تھی. لیکن پاکستان نے یہ ڈیمانڈ نہیں مانی تھی,
اور جنرل زبیر حیات اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی وہ اس بات کے گواہ ہیں، اور یہ چیز ریکارڈ پہ بھی لا چکے ہیں کہ اس وقت ان کے کاؤنٹر پارٹ کو ان کو فون آیا امریکہ سے کہ جناب اب آپ ریسٹرین کریں، ہم سچویشن کو قابو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم اس کا جواب دیں گے اور اب ہم اس کو ہر صورت میں رسپونڈ کریں. اور پھر وہ کیا 24 گھنٹے کے اندر اندر. اس سے پہلے کہ کوئی اور پریشر آتا پاکستان پہ اور کوئی بردر ملک اس میں درمیان میں آ جاتا، تو صبح اٹھنے سے پہلے صبح 9-10 بجے کام ہو چکا تھا. اور بالکل، آپ کو ابھی خان نے اعلان کہا تھا کہ ہم کریں گے نہیں، ہم کر کے دکھائیں گے، اور کر دیا تھا فوراً. بالکل صحیح بات ہے. جی ہاں. اس میں تو کوئی دو رائے اب نہیں. بھی اس وقت جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ سٹرائک ان کو کر لینے دیں اور اس کے بعد آپ نے خاموش رہنا ہے. اور اگر یہ مان لی جاتی ہے یہ شرط، تو اس میں تو آپ جینے کے قابل نہیں رہیں گے اس خطے میں. اور پھر آپ اس خطے کے مسلمانوں کا کیا حشر کریں گے اپنے 25 کروڑ سمیت، کہ آپ نے انڈیا کی آپ نے سپرمیسی قبول کر لی اور وہ بھی بالکل مکا کے ذریعے. یہ ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے اور اسی لیے اب ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کبھی امیر قطر کو فون کر رہے ہیں، کبھی یو اے کو فون کر رہے ہیں، کبھی سعودی عرب کو فون کر رہے ہیں، اور تاکہ جی آپ ہماری مدد کریں اور اس مسئلے سے ہمیں ہماری نجات دلائیں. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. بالکل انہیں خطرہ ہے کہ سٹرائک ہوئی، جواب نہ دیا تو عوام کا جو دباؤ اور سارا معاملہ آپ نے بتایا، اور اگر دے دیا تو پھر بھارت اس کے بعد ہو سکتا ہے اگلی سٹرائک کرے اور وہ پتہ نہیں کیا معاملہ کدھر سے کدھر چلا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، ابھی یہ جو تجارت کا معاملہ، خفیہ تجارت بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو ریکارڈ پہ ایک چیز بتاؤں. ہم گئے، یہ تھا منموہن سنگھ کا آخری سال تھا، تو ادھر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور ہم گئے دلی گئے. ہمیں بھارت کے وزارت خارجہ کی طرف سے تھا انویٹیشن. ہم 4-5 جرنلسٹ تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور یہ ادھر کی باتیں، تو ہم نے تو ایم ایف این کی بات ہوئی، موسٹ فیورڈ نیشن کی. جی ہاں، ایم ایف این کی بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ جی ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا آپ کو کیا پتا؟ ہم نے کہا کیوں، ہمیں کیوں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا ہمارے تو، یہ میں آپ کو بالکل کوٹ اینڈ کوٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتا، ہمارے تو براہ راست آنا جانا ہے، تو ہم تو ویکینڈ پہ اور ٹوائس اے منتھ ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی ایشو ہو تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس کر لیتے ہیں، نواز شریف صاحب سے. اور آپ کے منسٹر بھی آئے تھے، خرم دستگیر، اس وقت وہ چھوٹے وزیر تھے یہ تجارت کے، تو خرم دستگیر آئے تھے، اور حمزہ شہباز بھی آتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نا ایم ایف این کا نام تبدیل کر لیں، اگر ایم ایف این ہوا نا تو بڑا پریشر ہو جائے گا ہمارے ادھر، اور فوجی بھائی بھی نہیں مان رہے، تو آپ اس طرح کریں ایم ایف این کا نام تبدیل کر لیں، ہوگا یہی. تو یہ اس حد تک یہ وہ کیا تھا، نام انہوں نے چینج نہیں کیا تھا، موسٹ فیورٹ نیشن ہی رکھا تھا. وہی نام ہو نہیں سکتا تھا چینج. اور پھر اس کے بعد 2019 میں اسٹیٹ پالیسی جب یہ ہوا کشمیر کا 370 ختم کیا انہوں نے، اور 35A ختم کیا، تو ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا، عمران خان صاحب کی پالیسی تھی اس وقت، اسٹیٹ کی بھی پالیسی یہ تھی کہ ہم نہ تجارت کریں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھیں گے. تجارت ہوگی اب جب یہ 2019 کا اقدام 5 اگست 19 کا اقدام واپس لیں گے. بالکل. تو یہ طے ہو گیا تھا. اب یہ ڈاکومنٹ الجزیرہ نے کیا ہے، اور وہ بھی انڈین سائٹ سے یہ ہوا ہے لیک، اس میں تو پتہ چلا ہے جی ایم ایف این سے بات آگے نکل چکی ہے. بالکل 10 ارب ڈالر. جی، اور جو ہے ہماری فارمل سرکاری ٹریڈ وہ ہے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی. بالکل سر، امریکہ سے ہماری اتنی نہیں ہے، 6 ارب کی امریکہ سے 10 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی. اور انفارمل غیر قانونی تجارت وہ ہے 10 ارب ڈالر کی. اب یہ 10 ارب ڈالر میں اور آپ تو نہیں ہیں، بالکل آل شریف ہی ہوں گے، اور باقی بھی کوئی عام کاروباری تاجر بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کون ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور کون ہے جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. یہ وہ باتیں ہیں
اس میں اچھا صابر بھائی، اس میں شمشاد اختر صاحب جو سابق سفارت، انہوں نے سوری عبد الباسط صاحب نے یہ بات بھی کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے وہاں کاروبار کے معاملے پہ وہ ویزوں کا دباؤ بھی ڈالتے رہے، جیسے آپ نے بتایا. اور ابھی مریم نواز صاحب کے داماد کی مشینری منگانے کی آپ کو ایک کال شہباز شریف صاحب کی یاد ہوگی کہ وہاں سے مشینری منگانے کا معاملہ تھا. تو یہ بالکل اسی سلسلے کے تانے بانے جڑ سکتے ہیں. بالکل $10 ارب کو ایک بہت بڑی رقم ہے. یہ اتنا بڑا پاکستان امپورٹ نہیں کر سکتا اتنی چیزیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ $10 ارب غیر معمولی رقم ہے، اور اسی وجہ سے ہم کیا رونا روتے رہتے ہیں جی. میں، آپ اور ہمارے جو باقی دوست ہیں، ہمیں تکلیف کیا ہے؟ ہمیں ان بالکل سے صحیح. کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے، بالکل ہمارا کوئی ذاتی اختلاف تھوڑی ہے. نہیں نہیں بالکل. اور یہ ہم کو ان کے وہ تو ہے نہیں کہ ہم یہ $10 ارب میں سے کوئی $1,00,000 کی ہم نے تجارت کرنی تھی. ہم ان کو یہی تو کہہ رہے ہیں، ہمارے GHQ کے بھائیوں کو جو فارمل بہت ہی چارج. انتہائی سینئر ہیں، جن کے پاس ہم سے زیادہ انفارمیشن ہے، کہ یہ لوگ کبھی بھی سنسیئر نہیں ہو سکتے جب آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سچویشن کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. شریف خاندان کا کوئی بھی فرد ابھی تک ایک ٹویٹ نہیں کیا اس نے مودی کے بالکل خلاف، بھارتی جارحیت کے خلاف، اور پاک فوج زندہ باد. ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا. اور میں بھی عمرے کا ٹکٹ اناؤنس کر چکا ہوں، عمران ریاض بھی عمرے کا ٹکٹ اناؤنس کر چکے ہیں، اور ایک ہمارے ادھر گھر سر بزنس اناؤنس مین، وہ جی. ہمارے ایک بزنس مین ہے، وہ کہتے ہیں میں اپارٹمنٹ دوں گا اگر یہ ان سے ٹویٹ کروا دیں. تو اچھا یہ تو صورتحال ہے. مطلب مودی کے خلاف اگر مریم نواز ٹویٹ کر دیں تو آپ انہیں عمرے کا ٹکٹ دیں گے، اور وہ جنہوں نے بھی گھر کا کہا ہے عمران ریاض بھی عمرے کا ٹکٹ دیں گے. ہاں وہ بھی. چلے میں بھی ہاں جی دے دوں گا بالکل صابر بھی، بالکل. میرا بھی وعدہ، میں بھی دے دوں گا. چلے مریم ہاں نواز یہ کو 3 ٹکٹ ہو گئے ہیں. چلے تو 3 ٹکٹ ہو گئے. میں نے تو DGISPR صاحب سے کہا تھا اور DGM سے کہا تھا. میں نے کہا بالکل آپ ٹویٹ کروا دیں، کیونکہ آپ نے اتنے صحافیوں کو بے روزگار کیا صرف اس وجہ سے کہ جناب وہ مریم کے خلاف رپورٹنگ کرتے تھے. توہین تو مریم. آپ یہ ٹویٹ کروا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو ابھی تک یہ نہیں ہو سکا. نہیں ہو تو سکا. بالکل صحیح. تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے جی. بالکل صحیح بات ہے. بالکل آپ کے بڑا امپورٹنٹ اور ویلڈ پوائنٹ تھا. اور اس میں ابھی ایک یہ جو آخر میں یہ بتا دیں کہ جو 9 مئی کا عرس بھی آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے 6 دن بعد. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو خان کا ایک کیس بھی القادر ٹرسٹ والا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 9 مئی اس دفعہ جو ہے وہ تحریک انصاف منائے گی جس طرح پچھلے سال تھا، یا تعزیت ہوگی، مذمت ہوگی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا یہ 9 مئی کو؟ اس میں 9 مئی کیونکہ یہ بڑا ڈفرنس ہے، انڈیا پاکستان بھی لگا ہوا ہے ساتھ. دیکھیں ابھی بھی آپ نے پرسوں، میں پھر وہی کہوں گا، پرسوں تقریر کی مریم نے، جی. مریم صاحبہ کی جو تقریر تھی اس میں نہ مودی تھا، نہ بھارت تھا، نہ جنگ تھی، نہ جارحیت تھی، نہ مذمت تھی، نہ پاک بالکل فوج زندہ باد تھا. اس میں صرف 9 مئی تھا. بالکل. ٹھیک ہے، 9 مئی 9 مئی 9 مئی کی لکیر پیٹ رہے ہیں. تو میں تو اس سے آگے کی بات کروں گا کہ 9 مئی کا میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں انہوں نے بیانیہ غلط بنایا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ وہ اس طرح سے رپورٹ، وہ واقعہ ایسا نہیں ہوا جیسے کہ یہ بیان کر رہے تھے. 9 مئی کی آڑ میں جس نے بھی 9 مئی پلانٹ کیا، اور 9 مئی جس نے بھی جو بھی آرکیٹیکٹر تھا اس کا، وہ جو تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ پکڑا گیا ہے بڑے برے طریقے سے. اور بالکل 9 مئی کی آڑ میں پوری کی پوری آپ نے پاکستان کی معیشت، آپ کی سیاست، صحافت، عدالت، وکالت، سب کچھ آپ نے برباد کر دیا صحیح 9 بات ہے. مئی کی آڑ میں. اور میرا خیال ہے کہ میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت دنیا بدل چکی ہے، آگے نکلیں. آج بالکل اعجاز چوہدری صاحب کی 2 سال بعد ضمانت ہوئی ہے، اور بالکل. اب تو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز بھی جو ان کے اپنے لائے ہوئے ہیں وہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا نکالنا ہے، 2 سال بالکل سے بندے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں. سٹی تو جا رہے ہیں. ہاں، تو آپ نے اگر اتنے ہی ہیں تو آپ ان کا اب تک چلان کر کے سزائیں دلوا دیتے. بالکل درست بات کی آپ نے. اچھا، یہ اعجاز چودھری صاحب کی واقعی جو ضمانت ہے اس پہ تو کچھ لوگ تھوڑے سے مشکوک باتیں بھی کر رہے ہیں جی. یہ ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے صابر بھائی، جو بندہ رہا ہوگا اس کے اوپر بات یہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب پہ اچھا خاصا پھڈا ہوا. یوسف زئی گیلانی صاحب نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، ہاں جی وہ بالکل اس پہ عمل نہیں ہوا. پھر انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، پھر ان کو منایا گیا. وہ آن عباس بپی والا معاملہ جب ہوا، تو یہ جو صورتحال ہے نا جی، اور ان کا دل کی سرجری، جو ہارٹ سرجری ہوئی ہاسپٹل میں، ان کی تو بہت بری حالت کی گئی ہے. اس لیے
یہ تو ایک احمقانہ باتیں ہیں. کل کو عمران خان کی ضمانت ہو ہاں جاتی ہے, پھر بالکل یہ صحیح کہیں بات. گے. کل کو کوئی اور بیچارے کسی کی زندگی آسان ہوتی ہے, عمر سرفراز چیمہ کی زندگی آسان ہوتی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہو جاتی ہے, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ پچھلے جو 2 سال انہوں نے مار کھائی ہے اور جو صحبتیں برداشت کی ہیں یہ مکمکا ہوا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ بالکل یہ جان بوجھ کے اس طرح کی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے. بالکل. اچھا صحافیوں کا دن بھی ہے صابر بھائی, اور آپ بھی جلا وطن ہیں, ہم لوگ بھی سارے اب گھر بار سے باہر ہی ہیں, تو ابھی ان حالات میں اور صحافیوں کے ساتھ جو ہوتا بھی رہا ہے, کوئی ایسی کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو صحافی بننا چاہتے ہیں, کہ انہیں بتائیں کہ یار اب یہ صحافت نہیں ہے کھیل, اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی, صحافی تو بننا چاہیے, میں تو یہ کروں گا. اور پیار کیا تو ڈرنا کیا, اگر صحیح بات. صحافت کی ہے تو پھر اس میں تو پھر یہی ہوتا ہے. دیکھیں 2 ہی کام ہے نا جی, ہر وردی بھی پہنتے ہیں آپ, تو بالکل وردی میں آپ ایک ہے کہ وطن کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, اور یا شہید ہیں یا غازی ہیں. بالکل دوسرا صحیح. اس کا مقصد ہے کہ چلیں وردی کو استعمال کریں اور دولت کے انبار لگا دیں. بالکل اور بالکل صحیح یہی بات. چیز پولیٹیشنز میں ہے. پولیٹیشن ایک ہے خدمت کرنی ہے, دوسرا ہے آپ نے دولت بنانی ہے, یہی صحافت میں ہے. تو ہر چیز ہے, اگر آپ نے دولت بنانی ہے آپ کو دولت مل جائے گی ساتھ, لیکن دولت کے ساتھ آپ کو ذلت ملے گی. اور اگر آپ نے ایک کاز کے لیے, مقصد کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے, لیکن اس میں ظاہر مشکل آئے گی اور مشکلات کو جھیلنا پڑتا ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. بالکل بالکل لیکن بہرحال کرنا چاہیے کام, اچھا کام ہے, بڑا مزے کا کام ہے, ایڈونچر ہے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سپاہی کا جو ہے زندگی ہوتی ہے, ویسی ایک صحافی کی زندگی ہے. جی. اور آپ کی وہ ہم اپنے عمران محاذ پہ لڑتے ہیں, جی وہ اپنے محاذ پہ لڑتے ہیں. صابر بھائی, آپ کی عمران ریاض کی اور ارشد شریف شہید کی ایک تصویر لوگوں نے گاڑی میں لگائی, بڑی خوبصورت تصویر کسی نے بنائی, اور اس پہ بہت سارے پیچھے وہ آپ کو پتا ہے اس طرح کے میوزک بھی لگے, گانے, وہ بڑی مجھے پسند آئی اس دن. میں بلکہ دیکھ کے میری آنکھیں بڑی نم رہی بڑی دیر تک, اور وہ اس میں لکھا تھا, وہ کسی نے اوپر کسی کا یار نہ بچھڑے. ہاں جی, تو آپ کا تو وہ بڑے قریبی یار بھی تھے, اور بڑا اچھا آپ کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے نشان حیدر کی آپ کی جو بات کرتے ہیں نا آپ ان کی, وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی ہاں, انشاءاللہ وقت آئے گا ارشد شریف شہید کو نشان حیدر بھی ضرور انشاءاللہ. ملنا چاہیے انشاءاللہ. صابر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کے اوپر بھی اپنی عنایتیں کرے جس طرح, اور پاکستان پہ بھی رحم و کرم کرے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ضرور رابطہ ہوگا سر. بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے سر, اللہ حافظ.